अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्ताफ़ुर रहमान मज़ाहिरी अल्हम्दुलिल्लाह एक अरबिक स्कॉलर और एक मोटिवेटर आपको अपने चैनल अल्ताफ़ मज़ाहिरी में लर्न अरबिक विद अल्ताफ़ मज़ाहिरी इन 30 डेज फ्री कोर्स में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक ऐसे मुबारक सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जो सिर्फ एक ज़ुबान नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस और अहादीस मुबारकों को सीखने का एक बेहतरीन ज़रिया और एक सआदत है। अरबी ज़ुबान नहायत फसीह, बलीग और शीरीन ज़ुबान है जो दिलों को मुतअस्सिर करती है और इल्म और हिकमत के बेशुमार दरवाजे खोलती है। ये ज़ुबान सीखना उन हजरात के लिए भी एक सुनहरा मौका है जो अरब ममालिक में सैर व सियाहत, कारोबार या मुलाजमत के सिलसिले में जाने के ख्वाहिशमंद है। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको इंतहाई आसान और दिलचस्प ज़ुबान में अरबी सिखाऊं। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस पहली और अहम क्लास में। सबसे पहले हम जानेंगे हुरूफ, जो अरबी ज़ुबान की बुनियाद होती है, हुरूफ तहज्जी और उसके ग्रुप्स यानी हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे हुरूफ इल्लत के बारे में। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हुरूफुल हिजा या हुरूफ तहज्जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इस दुआ से शुरू करते हैं, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ रब हमारी आसानी फरमाइए, वला तुअस्सिर और मुश्किलात से बचाइए, व तम्मिम बिल खैर और इस काम को बखैर और खूबी अंजाम तक पहुंचाइए। हुरूफुल हिजा अरबी की जो इमारत है, हुरूफुल हिजा या हुरूफ तहज्जी इनकी बुनियाद है। और टोटल अरबी के हुरूफ कितने? 28 हुरूफ होते हैं, लेकिन बाद उलमा कहते हैं 29 कब होंगे? जब हमजा को मिलाएंगे, लेकिन हमजा को हम काउंट नहीं करेंगे और उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये 28 हुरूफ हैं। इसमें से कुछ हुरूफ उर्दू वाले जो जानते हैं, जो उर्दू को अच्छी तरह समझते हैं, उनके लिए तो ये अल्फाज नए नहीं है, क्योंकि सब अल्फाज उर्दू से मिलते जुलते हैं। इंग्लिश के बाद अल्फाज इसमें शामिल है, जैसे अलिफ, ए, बी, एच, क्यू, एफ, एल, एम, एन, एच, वाव, डब्ल्यू, वाई। इसी तरीके से जब हम सबसे पहले इसका ध्यान रखेंगे, जब हम अरबी में जब बात करेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन और तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अल्फाज बिल्कुल सिमिलर होते हैं लेकिन सुनने में लगेंगे एक जैसा, लेकिन उनकी अदायगी अलग अलग होगी। जैसे सीन है, स्वाद है, सा है, लेकिन अब हम कैसे पहचानें? क्योंकि इनकी जब हम बोलेंगे तो बिल्कुल अलग अलग तलफ़्फ़ुज़ होगा। जैसे सीन की आवाज निकलेगी सीटी जैसी, स्वाद की थोड़ा मुंह गोल होगा, सा जब बोलेंगे तो हवा निकलेगी जुबान से, सा। इसी तरीके से काफ दोनों में फर्क समझिए। यह है काफ हलक से निकलता है, इसी तरीके से गैन हो गया, खा हो गया, और हा छोटी है, हा ऊपर से निकलता है, जबकि काफ अंदर से हलक से निकलता है, यानी जिसको मखरज बोलते हैं, इनकी अदायगी हलक से होती है। अब समझिए तलफ़्फ़ुज़ की गलती से कितनी बड़ी गलती हो जाती है। यह काफ है, अगर हम इसको लिखते हैं, मैं आपको बेहतरीन इसका फर्क बताता हूं, कितना फर्क हो जाता है तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का सही ना हो तो। ये है काफ है, ये काफ है। अगर इस काफ से हम लिखेंगे कल्ब का मतलब होता है दिल, बड़ी काफ से होगा दिल, हार्ट। और इसी काफ को छोटे काफ से अगर लिखते हैं, अब इसका मतलब होगा कुत्ता, कल्ब से बड़ी काफ से दिल हो गया और छोटे काफ से कल्ब यानी कुत्ता, डॉग हो गया। तो ये जरूरी, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बिल्कुल होना जरूरी है, तब जाके आप सही तरीके से अरबों जैसा अरबी आप बोल पाएंगे और बोलने में भी एक फसाहत और बलागत आ जाएगी। हम बात करते हैं हमजा की। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि अगर हमजा को काउंट करते हैं तो 29, नहीं काउंट करेंगे तो 28, लेकिन हमजा को हम काउंट नहीं करेंगे। रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड दैट, जैसे हम कहते हैं कि ये ऊपर जो आप लिखेंगे जबर है, इसको अरबी में कहते हैं फतहा, जेर को अरबी में कहेंगे कसरा, और ऊपर है तो इसको कहेंगे पेश यानी जम्मा। लेकिन यही अगर हम यहाँ लिखते हैं अलिफ, इस पर अगर हम जबर डाल देंगे तो ये हमजा बन जाएगा। इस अलिफ के नीचे जे डाल देंगे, ये हमजा बन जाएगा, और इस अलिफ के ऊपर पेश डाल देंगे तो यही हमजा बन जाएगा। तो मालूम ये कि हमजा कोई अलग सा हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ के साथ जैसे जुड़ेगा हरकत बदलते जाएंगे वो हमजा बनता जाएगा।
اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے تشدید، کہ تشدید اس کی بھی اہمیت آپ سمجھ لی، تشدید کیوں ہوتا ہے؟ تشدید جیسے یہ ہمیں سب سے پہلے رب بھی مطلب یہ پہلے تھا رب بھی، اس میں دو بے تھا، اس میں تھا یہاں پہ جزم، تو کیا کرتے ہیں عربی کے گرامر یہ کہ اس جزم کو اس میں ہوتا ہے یہ بے جو ہے نا رب بھی، اس کو سائلنٹ کر دیا، اس کو حذف کر دیا، اب یہ ڈائریکٹ ہو گیا، اس پر تشدید ڈال دیا اور ہم نے پڑھ دیا رب بھی، تو یہ آگے آپ کے بہت کام آنے والا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر ایکسپلین کر دیا، تو یہاں پر رب بے کو حذف کر دیا، تشدید ڈال دیا، اب رب بھی ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ حروف ہجا یا حروف تہجی کے کچھ گروپس ہیں، ان کو دو حصوں میں ہم تقسیم کریں گے، یہ ٹوٹل 28 ہیں، لیکن اب اس میں 14 آئیں گے حروف شمسی اور 14 آئیں گے حروف قمری۔ دوستو اب تک ہم یہ جان پائے ہیں کہ حروف تہجی تقریباً 28 حروف ہوتے ہیں، حمزہ کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، تو معلوم ہے کہ صرف 28 حروف تہجی ہیں عربی کے، لیکن اب ہم ان کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کریں گے، 14 حروف شمسی بھی 14 حروف ہوتے ہیں اور حروف قمری بھی 14 حروف ہوتے ہیں۔ اب میں پہلے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں حروف شمسی کس کو کہتے ہیں اور حروف قمری کس کو کہتے ہیں۔ حروف شمسی کہتے ہیں وہ 14 کے بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ 14 حرف ہیں، یہ 14 حرف جب بھی آئیں گے اس سے پہلے اگر الف لام آیا تو یہ لام جو ہے نا سائلنٹ ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ 14 حروف ہیں، فا تا فا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون، یہ 14 حروف ہیں، ان کو حروف شمسی کہا جاتا ہے۔ اب ان کا قاعدہ اور فارمولہ سمجھ لیں آپ، جیسے پہلا ورڈ ہے تا، یہ التاجر، اس سے پہلے اگر یہ تاجر ہے، اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، یہ تاجر لفظ ہے، یہ حروف شمسی کا پہلا لفظ ہے، حرف ہے تا، اگر اس سے پہلے الف آ گیا اور لام آ گیا، ویسے ہونا چاہیے تھا التاجر، لیکن چونکہ یہ حروف شمسی ہے اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ حذف ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا، اور اس کی جگہ ہم اس پہ تشدید ڈال لیں گے، ہو جائے گا التاجر، التاجر۔ اسی طریقے سے الرحمن، یہ را بھی یہ حروف شمسی میں سے، اگر ہم اس را کو دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیے رحمان، یہ رحمان، یہ شروع اسٹارٹ ہو رہا ہے رحمان، یہ حروف شمسی ہے، لیکن اگر اس کے پہلے الف اور لام آ گیا تو کیا کریں گے؟ گرامر یہ فارمولے کے حساب سے لام سائلنٹ ہو جائے گا، لام کو ہم ہٹا دیں گے۔ اب اس میں ہم کیا پڑھ لیں گے؟ اس پہ رکھیں گے تشدید، اب کیا ہو جائے گا؟ لام لکھا ہوا رہے گا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا، اب ڈائریکٹ الف سے جم کر کے را پڑھائیں گے الرحمن، اسی طریقے سے سب میں پڑھا جائے گا التاجر، التواب، الدین، الذهب، الزکات، السلام، الشمس، الصلاۃ، الضحیٰ، الطلب، الظلم، اللیل، النور، یہ حروف شمسی ہو گیا۔ اسی طریقے سے 14 ہم ڈیوائیڈ کریں گے 14 حروف قمری میں، حروف قمری ان کو بولتے ہیں مون لیٹرز، اس کا فارمولہ قاعدہ یہ ہے، یہ جب یہ بھی 14 حروف ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ الف با جیم ہا خا عین غین قاف فا قاف کاف میم واو ہا یا۔ اب اگر ان میں سے کوئی بھی حروف آیا، مثال کے طور پر الف، اب اس کے بعد آیا لام، اب یہ سمجھئے ارض، یہ ارض کا مطلب ہے زمین، اب یہ پہلا لفظ ہے الف، یہ حروف قمری ہے، ارض آیا، اگر اس سے پہلے لام آ رہا ہے، ال آ رہا ہے، تو یہ لام پڑھا جائے گا، حذف نہیں ہوگا، تو اس کو پڑھیں گے الارض۔ اسی طریقے سے الحمد، حمد یہ حمد ہے، حمد اللہ کی تعریف، لیکن جب یہ الف آئے گا اور لام آئے گا شروع میں تو یہ لام یہاں پہ سائلنٹ نہیں ہوگا، اب اس کو پڑھیں گے الحمد۔ تو قاعدہ یہ نکلا حروف شمسی یہ 14 جو حروف ہیں اگر یہ شروع میں آتے ہیں اس سے پہلے اگر الف لام آئے گا تو لام سائلنٹ ہو جائے گا اور اس کی جگہ اگلے حروف پر ہم تشدید دیں گے اور وہ پڑھا جائے گا الرحمن، الشمس وغیرہ۔ اسی طریقے سے حروف قمری بھی 14 حروف ہیں اور اس میں سے اگر ان 14 حروف میں سے کوئی بھی اگر پہلا حرف آیا اور اس سے پہلے اگر الف لام آ رہا ہے تو لام حذف نہیں کیا جائے گا، سائلنٹ نہیں ہوگا، بلکہ ہم پڑھیں گے الارض، جیسے الارض، الباب، الجنہ، الحمد، الخبر، العلم، الغیب، الفجر، القمر، الکتاب، المسجد، الوقت، الہدایہ، الیوم۔ اب ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ کون سا ہے اور یہ کون سا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین میں نے آپ کو ایک جملہ بتا دیا، یہاں پہ عربی میں لکھا ہے
ابغِ حج، اس کو یاد کر لیجیے، آپ کے بہت کام آنے والا ہے. ابغِ حجک وخف عقیمہ، مطلب ہوا ابغِ حجک، اپنے حج کو تلاش کرو، وخف عقیمہ، اور اس میں ڈرو اس کے نہ قبول ہونے پر، اور اس کے نہ قبول ہونے سے ڈرو. تو اس کا مجموعہ ہوگا ابغِ حجک وخف عقیمہ. اگر عربی میں آپ کو دقت ہو رہی ہے تو یہ اس کو یاد کر لیجیے. اردو میں حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. یہ سب جتنے یہ لفظ یہ جملہ ہے، اس میں پورے حروف قمری آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ جتنے حروف ہیں اگر یہ آتے ہیں شروع میں اور اس سے پہلے اگر الف لام آتا ہے تو لام پڑھا جائے گا. اور لیکن اگر ان میں سے وہ حروف نہیں ہے، ان حروف کے علاوہ کوئی اور حروف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حروف شمسی ہے، اور اس صورت میں حروف شمسی میں لام جو ہے سائلنٹ ہو جائے گا. اوکے دوستو، ہم نے اب تک دو چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھا. پہلی چیز حروف الہجا یعنی حروف تہجیہ، ان کو الفابیٹس بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز حروف کے دو اقسام، دو گروپس، حروف شمسی، حروف قمری، اور ان کے ڈیٹیلز ہم نے معلوم کیے. اور تیسری چیز ہم پڑھیں گے حروف العلہ. حروف العلہ بولتے ہیں کیا؟ حروف العلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیمار والے حروف، کمزور حروف، یعنی ان کے اندر اتنی شکتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی. جیسے انگریزی میں واویلس بولتے ہیں، وہ 5 حروف ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو. اسی طریقے سے عربی میں 3 حرف حروف العلت ہوتے ہیں، واویلس ہوتے ہیں. وہ ہے واو، الف، یا، جن کو آپ وائی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں حروف علت کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بذات خود یہ اکیلے یہ کوئی ساؤنڈ نہیں دیتے، اکیلے کچھ کر نہیں سکتے جب تک کہ ان کو کسی اور حروف کے ساتھ ملایا نہ جائے. یہ کبھی کبھی یہ حروف کو لمبا کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے قالا، یہ قالا میں الف یہ حروف العلہ ہے، اس کو بڑھا دیا گیا ہے، تو اس کو بڑھا قالا، قالا، تو اس میں کوئی جو ہے نا اس کا الگ اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن صرف آواز کو لمبا کر رہا ہے. اسی طریقے سے قول، واو جو ہے نا، واو یہ لمبا، یہ حروف کو، یہ جملے کو، یہ لفظ کو لمبا کر رہا ہے، ورنہ اس کی اپنی اس وقت کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. قول. اسی طریقے سے قیل، یہ جو یا ہے، اسی طریقے سے قیل، یہ جو حروف کو ایک دوسرے سے ملا رہا ہے اور اس کو لمبا کر رہا ہے. تو معلوم ہے کہ حروف علہ یہ کمزور ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مل کر یہ جملہ بناتے ہیں. کبھی کبھی یہ حذف بھی کر دیا، جیسے اس میں واو ہے قول، لیکن کبھی آپ نے دیکھا سورہ اخلاص میں سب سے پہلے اللہ فرمایا قل هو اللہ احد، یہاں پر واو تھا لیکن اس کو حذف کر دیا گیا اور ڈائریکٹ ہو گیا قل، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو یہ آج حروف علت کے بارے میں بھی ہم نے سمجھ لیا. آج 3 چیزیں ہم نے پڑھی، حروف الہجا، حروف شمسی و قمری، حروف العلہ. اب انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے اعراب اور حرکات کے بارے میں، پھر لفظ اور کلمہ کس کو کہتے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، پھر اشارات وغیرہ وغیرہ. آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہم اس پر بات کریں گے. بس ہماری دعا ہے اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کورس کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل مفت مہیا کیا جا رہا ہے، اور اس سے جتنا ہو سکے فائدہ خود بھی اٹھائیے اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.